बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, अगर बात की जाए कि वो हिंदुस्तान जिसका मकरूह चेहरा मज़ीद स्याह तर होता नज़र आ रहा है और जिसने न सिर्फ़ मकबूजा कश्मीर में हमारी माओं बहनों बेटियों की असमत दरी के वाक़यात पै दर पै करवाए और रियासती सरपरस्ती में करवाए, बच्चों का ख्याल नहीं, बुज़ुर्गों के हुकूक का कोई नाम लेने वाला नहीं, और वो ये चाहता है कि दुनियाए आलम में उसकी इज़्ज़त हो, मकाम हो और रीजनल सतह पर उसकी ताकत को माना जाए। तो वो हमने G20 जो मकबूजा कश्मीर में मुनक्किद कराई गई उसका हाल भी देख लिया कि वहाँ हुआ क्या है और किस कदर अहमियत हासिल है उस हिंदुस्तान को या उस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बुच्चर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी को। और हमने ये भी देखा कि जिस कदर जुल्म बपा है, जिस कदर जुल्म व सितम का वो दरिया है और जिसे अबूर किया जा रहा है, उसी तरह हुर्रियत रहनुमाओं, आज़ादी तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमाओं को जहाँ शहीद किया गया बहुत बड़ी तादाद में, वहाँ पाबंद सलासल रखा गया और मन घड़त इल्ज़ामात के तहत शायद या आइंदा इलेक्शन के हवाले से कोई पॉलिसी है बुजुर्ग ऑफ गुजरात की। इसी तरह अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान के अंदर भी न मुसलमान, न क्रिश्चियन, न निचली ज़ात के खुद हिंदू वो भी महफूज नहीं हैं, और जिस तरह वहाँ पे मसाजिद पे, चर्च पे हमला आवर हुआ जा रहा है और वहाँ पे वो जो हिंदू तशद्दुद पसंद हैं और वो जो सेकुलरिज्म का बड़ा नारा बुलंद करते थे, उनकी सारी इन बातों की कलई खुल जाती है। इसी तरह बात ये भी करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना इजलास होते हैं, जनरल असम्बली होती है, वहाँ शख्सियात आती हैं, सरबराहान आते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं, उसमें कश्मीर का ज़िक्र आता है, फ़लस्तीन का ज़िक्र आता है और उस पर वो गुफ्तगू के बाद फिर हम अगले साल का इंतज़ार करते रह जाते हैं। क्यों नहीं वो जो अक़वाम आलम है, जो किसी बिल्ली के बतख के बच्चे को सड़क क्रॉस कराने के लिए तो वीडियोस बनाते हैं कि जानवरों के हुकूक हैं, लेकिन उन्हें इंसानी हुकूक नज़र नहीं आते। इसी तरह प्रोग्राम में ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से वो जो मज़मूम मकासद रखते हैं, जो साजिशें रखते हैं, वो भी ये ढंडोरा पीटने के चक्करों में रहते हैं कि पाकिस्तान में शायद इंसानी हुकूक नहीं है और उसमें कुछ अपने भी साथ शामिल हो जाते हैं उन साजिशों में। इन्हीं सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए मैंने, वैसे तो उन्हें किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दानिश में ये समझता हूँ, लेकिन उससे मावरा हैं वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इंसानी हुकूक, हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हुकूक की हर जगह बात करने वाली वो शख्सियत मशाल मलिक। बहुत शुक्रिया आपके आने का, तशरीफ़ लाने का। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो मलिक साहब का हाल जानना चाहूँगा। यासीन मलिक साहब का क्या हाल है? देखिए, उनकी भी हालत जो है, स्पेशली अब तो हैंगिंग का केस शुरू हो गया है उनके ख़िलाफ़। तो 8 अगस्त को उनकी लास्ट हेयरिंग थी, उसके बाद 5 महीने आगे कर दी है हेयरिंग यासीन साहब की। अब 5 दिसंबर को है। तो एक डेथ सेल में एक इंसान को रखना, और इतने साल हो गए, तो 4.5 years रखा हुआ है इन्होंने उनको वहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर। और कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक इंसान के, एक प्रिजनर के, फिर ऊपर से एक पॉलिटिकल प्रिजनर के, तो उनकी सेहत भी गिरती जा रही है दिन ब दिन, और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिस तरह उनको लीगली भी देखा जाए, जो सारे उनके राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं। ना उनका कोई काउंसल है, ना उनको पेश किया जा रहा है फिज़िकली। तो दिन ब दिन जो हिंदुस्तान की स्टेट है, ख़ास तौर पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि यासीन साहब की विल को तोड़ दिया जाए। तो फिज़िकली तो हम सब मॉर्टल्स हैं, किसी ने यहाँ रह नहीं जाना। तो जितनी उनकी आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस वक्त उनकी अल्लाह ने उनको एक स्ट्रेंथ और विल पावर दी है कि वो फिज़िकली भी कम्पीट कर रहे हैं इस तरह के हालात में, और इतनी गंदी सूरत हाल में उनको रखा। काफ़ी ख़राब थी। जब मेरी पहले भी आपसे बात हुई जी, तो उस हवाले से हम भी सारे मुतफक्कर हैं कि तबीयत भी ख़राब, फिर इतना जुल्म कर देना। तो ये आपके साथ कब वैसे रब्ता हुआ आखिरी? वो तो बस क्या ही कहूँ मैं, कब रब्ता हुआ। रब्ता भी ख्वाब लगता है कि कभी उनकी हमने आवाज़ सुनी थी 22 फरवरी 2019 को 19 को। और वो मेरे व्हाट्सएप के अंदर अभी भी वो जो लास्ट उनकी चैट है
وہ جب ان کی آخری کال آئی تھی اس میں ایک مسڈ کال بھی تھی, پھر دوسری ریسیو کر لی تھی, تو وہ ابھی بھی ریکارڈ میں ہے کہ اور ہانٹ کرتی ہے مجھے اور رضیہ کو اور فیملی کو کہ انہوں نے آخری ان کے یہی الفاظ تھے جانے سے پہلے کہ جب بیٹی نے پوچھا کہ پاپا کہاں جا رہے ہیں تو کہتے میں بہت دور جا رہا ہوں. تو وہ جو ان کی بار بار مطلب کہ اتنا, کیونکہ اب ہیومن رائٹس کی جب بات ہوتی ہے, میں نے جب چارج بھی سنبھالا ہے تو میں نے خاص طور پہ, کیونکہ ہماری اپنی لائف ایک پرزن ہے اور ایک پرزن کو توڑنا ہے ہم نے, تو فریڈم کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جیلز کے ساتھ اور جیل کے قیدیوں کے ساتھ. رضیہ جب اپنے بابا کی وہ میسج سنتی ہے دوبارہ تو کیا کہتی ہے آپ سے؟ وہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو اسٹرگلز ہوتی ہیں نا اس طرح کی, جس طرح پیلسٹائن کی ہے, کشمیر کی ہے, یہاں کے بچے بھی نا جلدی ہی سوبر ہو جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, سوبر ہو جاتے ہیں, ان کی لائف میں غم زیادہ دیکھتے ہیں, بچپن ایک ہنسنے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے, تو وہ بھی سہم جاتی ہے اکثر, اور وہ بہت دعائیں کری ہوتی ہے اپنے فادر کے لیے, بلکہ ابھی اس نے آزاد کشمیر میں بھی لیڈ کی اپنے فادر کی ریلی, اور اس وقت اس نے پھر لیٹر بھی دیا یو این سیکریٹری جنرل کو, جو ہم یو این موگب کے آفس گئے, پھر اس نے جنرل سے وہ جو ان کی آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے وہاں پہ بھی اس نے اپیل کی ورلڈ باڈی سے اسپیچ کے اندر ایز اے چائلڈ کہ مجھے اپنے فادر سے ملایا جائے. بہت یاد کرتی ہے, اور وہ بھی میری طرح اسٹرگل میں لگی ہوئی ہے بچی بھی, بچپن سے پرائم میں ہوتی تھی تب سے وہ پروٹیسٹ میں آ رہی ہے. آپ ویسے کیسے ٹیکل کرتے ہیں پھر جب وہ فادر کو یاد کرے, اور پھر کیا آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ میری حالت تو خیر وہ کیا ہے کہنا ہے, بٹ بچے کی نہیں دیکھی جاتی, اور اس میں میری والدہ صاحبہ کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس بچی کو بھی اور مجھے بھی مطلب کہ نارملائز رکھا جائے, اور مطلب کہ انوائرمنٹ چاہے جتنی بھی پریشان ہو یا خوفناک حالات نظر آ رہے ہوں بظاہر سب کچھ اس طرح جا رہا ہے, تو وہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے ہمارے لیے, اور بڑا ہمارا مورال ہائی کر دیتی ہیں, اور میجر اسٹرینتھ وہی ہے ہماری فیملی کی, ساری فیملی کی. خاص طور پہ انہوں نے ہی بچی کو زیادہ تر پالا ہے, رضیہ کو مطلب گروم کیا انہوں نے, تو بس لاسٹ کہتی ٹائم ہیں کہ جب آئے تھے تو وہ وہی یہاں بیٹھ کے سنبھال جی رہی جی تھی, اور بالکل پیچھے بالکل, کمرے میں. بس یہی ہے کہ فیملی سپورٹ سسٹم بڑا میٹر کرتا ہے, اور خاص طور پہ والدہ ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے, بٹ مشکل ہوتا ہے, اٹس ناٹ ایزی, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فیز آیا ایک آپ کے اوپر فیو ایئرس کا ایک فیز ہے, دس از آن گوئنگ اینڈ اٹ ول کنٹینیو, وی ڈونٹ نو فار ہاؤ لانگ, بٹ وی ہیو ٹو فیس اٹ, وی ڈونٹ. کبھی یہ نہیں ہوا کہ بس میں تھک گئی ہوں, بس مجھے اب نہیں پتہ میں کیا کروں, کبھی ہوا نہیں؟ ہوتا ہے اس طرح, جس طرح اب آزاد کشمیر میں میں بہت زیادہ ایموشنل ٹرموائل سے گزر رہی تھی جب ہینگنگ کی ہیئرنگس قریب آ رہی تھی, تو تب میں نے امی کو یہ کہا, میں نے کہا امی مجھ سے ریلی نہیں لیڈ ہو رہی, میں بہت زیادہ ایموشنلی, کیونکہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اکثر کشمیریوں میں ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, مطلب کہ اتنے بڑے وارئر کی وائف ہو اور وہ کیسے ڈر نکلتا ہے جب سزا اناؤنس ہو رہی ہے, تو ہمت کرو. تو پھر میں نے ہمت کی, مگر میں نے کہا امی اسپیچ رضیہ ہی کرے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا انسان بہت قریب تھا, اگلے دن ہیئرنگ تھی, تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ بچی کو مطلب کہ آئی بلیو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ 2 سال کی تھی جب اپنے والد سے ملی, اور اب ناؤ شی از 11+, 9 تو سال کیا اتنی لمبی جدائی, اور ابھی سپٹمبر کے اینڈ میں 9 سال ہو جائیں گے ہمیں, ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی, اور 4.5 ایئر سے آواز کا بھی رشتہ ختم کر دیا انڈیا نے. ویسے کیا دیکھ رہے ہیں 5 دسمبر آپ نے بتایا کہ کیا ہوگا؟ کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ اصل میں بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں بی جے پی کا ایک گرینڈ پروپیگینڈا ہوتا ہے رائزنگ انڈیا کا, مگر وہاں پہ اتنی سخت پاورٹی ہے, اور وہاں پہ اتنا زیادہ لوگوں کو ریلیجن کارڈ کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے, سیکولر انڈیا کا جو کانگریس کا ایک تھیم ہوتی تھی, تو اس سے ہٹا کے انہوں نے ہندوتوا پہ لے آئے ہیں, تو اس کے ساتھ جو ایکسٹریمزم وہاں آیا ہے, تو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے,
ملٹی نیشنل جو وہاں انویسٹ کرتی ہیں ان کے فارنرز کو اٹیک کیا جاتا ہے, ٹورسٹ کو خاص طور پہ. تو ابھی G20 کا اگزامپل آپ لے لیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے اتنی کیمپین کی اور دکھانے کی کوشش کی کہ بھی ہم لوگ بہت ہی مطلب کہ چائنا کی ٹکر لیں گے ہم لوگ, اور یہ ہے, اور سارے ممالک آئے ہوئے. بٹ اگر ہم اس کو مائنیوٹلی دیکھیں تو وہاں پہ چائنا کے بھی نہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے تھے, نہ رشیا کے آئے تھے, اور وہ جو یوکرین کے معاملے کے اوپر کوئی خاص اسٹیٹمنٹس نہیں تھیں رشیا اور یوکرین پہ. اور بلکہ بہت سے میں آرٹیکلس پڑھ رہی تھی اس کے اندر جو یورپین کنٹریز کے جو ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے کہا یہ تو صرف ایک فیس سیونگ ڈیکلریشن کی ہم نے G20 کی, اگر ہم نہ کرتے تو سمجھے کہ G20 would have died down. تو یہ صرف ایک فساد تھا. اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جوائنٹ پریسر بھی نہیں ہوا جو بائیڈن کا ود مودی بیکاز آف دا ہیومن رائٹس سچویشن. اور اس سے چند دن پہلے ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے لکھا تھا ساری G20 کنٹریز کو کہ ہیومن رائٹس کی کنڈیشن بہت ہی مطلب گھنونی ہے, خوفناک ہے مقبوضہ کشمیر میں اور انڈیا کے اندر. تو نہ کسی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو انہوں نے وہاں پہ انٹر ہونے دیا کسی بھی پریس ٹاکس کے اندر. تو حالانکہ مشال میں آواز دیئر ان کینیڈا اور نارتھ امریکہ, جب وہاں تو ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ تھے انہیں اجازت تھی, وہ احتجاج بھی کرتے تھے. وہ بلکہ ٹورانٹو میں تو اس موقع پہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو احتجاج ہوا, آج تک وہ کیسز چل رہے ہیں. وہاں تو کوئی نہیں روکتا. یہ نظر نہیں آتا جو بائیڈن ہوں یا دیگر جو عالمی شخصیات ہیں یا G20 جو ممبرس ہیں ان کے لیڈرز کو یہ نظر نہیں آتا ہوگا. یہ EU اور اس کا کلائم ڈاؤن ہے, یہ جو G7 کا جو میں یہ دیکھ رہی ہوں اس کے اندر. اور سیکنڈلی جو اس کے اندر ایک ہیڈ لائن ان کو چاہیے تھی ڈیکلریشن کی, جو میرا انالیسز ہے, اور اس ڈیکلریشن کو انہوں نے ایک فیس سیونگ اپنا بنایا ہے. ادروائز سارا کا سارا اگر آپ معاملہ ان کا دیکھ لیں, ریالٹی جو آن گراؤنڈ ہے, چاہے جو بھی تھیمز بنا لیں اس سمٹ کی, مگر یہ ہے کہ وہاں پہ جو سلمز ہیں, انڈیا میں سب سے بڑے سلمز ہیں, اور جہاں یہ ہو رہا تھا, یہ ایونٹ ہو رہا تھا, اس کے ساتھ اتنا بڑا سلم ہے دہلی کے اندر. اور میں نے تو خود بھی وہ دیکھے ہوئے ہیں وہاں جا کے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی پاورٹی ہے. اور وہاں جو اسٹرے ڈاگس کی تو آئی تھنک ایک بٹالین ہے انڈیا کے اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر میں, اور جو پلے پلائے جیسے ان کی آرمی کی فورسز ہیں اسی طرح بٹالین ہے اسٹرے ڈاگس کا, جو ہر جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ان ڈاگس کو انہوں نے باندھا ہے, ٹائی کیا ہے, امیجن کریں, اور ان کو سیوریج لائنز کے اندر پھینکا ہے اندر ہی نہ گھسیں, نہیں کہ اپنا وہ جو دکھانا چاہتے ہیں ان کو کہ ایک بڑی ہی مطلب کہ ایک ڈیولپ ترین رائزنگ انڈیا ہے. تو گراؤنڈ پہ تو یہ کہ اپنے جانوروں کو بھی باندھ رہے ہیں, ان کو بھی نہیں قابو کر سکتے. لوگ اتنی غربت میں ہیں کہ لوگ چیخے مارے تھے, ان کے آگے انہوں نے گرین شیٹس کی دیواریں لگا دی سلمز کے آگے, اور دوز پیپل کوڈ ناٹ بریتھ. وہاں انہوں نے اسپریز مارے, اتنا اسپرے انہوں نے ڈالا ہے وہ ایئر فریشنرز والا کہ they could not, they were choking the people over there. اور ان کو بالکل بند کر دیا پوری دنیا سے, نیٹ بھی نہیں تھا, اور وہ جس طرح کے تھے ہی نہیں. اصل فیس تو وہ ہے انڈیا کا جو یہ چھپانا چاہ رہے تھے, اور اللہ نے پہ دکھا دیا. اگلے دن وہاں پہ پورا کا پورا جو انہوں نے سیٹ لگایا ہوا تھا اس پہ پانی آ گیا, پانی ہو گیا سارا, جو انہوں نے ایک ڈرامہ تھیٹر چلایا تھا. وہ اللہ نے اپنا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دکھانے کا دنیا کو. اچھا مشال, یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی ہو یا انسانی حقوق کے اجلاس ہوں, وہاں پہ الٹا ہمارے حوالے سے ہندوستان کے الزامات ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پرتشدد ہیں, اور ہم خدا نخواستہ دہشت گرد ہیں, اور ہم جو ہے وہ جمہوریت پسند نہیں ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جب انٹرنیشنلی دیکھی جائیں گی تو اس کے بعد کس منہ سے تقریریں مودی صاحب کریں گے, یا انڈین جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ ملاقاتیں کریں گے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ باقی اقوام جو ہیں ان کی آنکھیں کیوں بند رہتی ہیں؟ دیکھیں اصل میں اس وقت بھی موونگ ٹورڈز اے ملٹی پولر ورلڈ, اور ملٹی پولر ورلڈ کے اندر اب سب لوگ اپنے نئے پارٹنرز ڈھونڈ رہے ہیں. اور پھر جب سے برٹن بھی نکلا ہے EU سے تو بہت سی چینجز آ رہی ہیں وہاں پہ. پھر یوکرین رشیا کی وار, اس نے بھی کافی ٹرینڈز چینج کیے ہیں, اور ویسٹ دیکھ رہا ہے فرام دا اسپیکٹرم آف اسپیشلی امریکہ, فرام دا اسپیکٹرم آف چائنا انڈیا کو یوز کر رہا ہے. مگر انڈیا از ناٹ کیپیبل انف.
انڈیا کے اندر جو بھی وہاں پہ ٹرموائلس چل رہے ہیں, جو موومنٹس چل رہی ہیں, وہاں پہ خود وہ اتنا فریجائل ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مودی کی رجیم نے ویک کر دیا انڈیا کو, کہ اس کو اور بھی زیادہ ڈیوائڈ کرنے کے اندر مطلب کہ آسانی کر دیا, کیونکہ اس نے ریشل اور ریلیجن کا کارڈ اتنا اسٹرانگ پلے کیا ہے, سیفرنائزیشن کا, ہندوتوا کا, اور جس طریقے سے ایبروکیٹ کیا ہے انٹرنیشنل لاز کو, یو این کی ریزولوشنز کو, جنیوا کنونشنز کو, اور ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 35A کیا, مطلب کہ ہر لحاظ سے سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چلا گیا. میں وہی بات کر رہی ہوں. مگر اس دوران جس طریقے سے وہاں پہ وار کرائمز کیا ہے, جینوسائڈ کیا ہے, تو جو بھی ممالک اس وقت اس کو چائنا کے اسپیکٹرم سے دیکھ کے وہاں پہ انویسٹ کریں, ان کے بھی میں کہوں گی کہ دے آر ویسٹنگ دیئر منی, دے آر ویسٹنگ دیئر انویسٹمنٹس دیئر. جب تک کہ امن, عرب ورلڈ بھی وہاں پہ جو انویسٹ کرنے کی سوچ رہا ہے یا کر رہا ہے, ان سب کے لیے پیوٹل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ امن ہوگا تو, اور امن کا راستہ صرف اور صرف کشمیر سے نکلتا ہے. پورے خطے کی ڈیولپمنٹ اس میں, اور یہ جو ہیجمنی کی وار کریٹ کرنا, اٹس جسٹ لائک اے لافنگ اسٹاک. اگر یہ مون پہ بھی چلے گئے اور اب سن پہ بھی یہ جا رہے ہیں, مگر گراؤنڈ پہ یہ کہاں ہے؟ گراؤنڈ تو ان کا ہل رہا ہے, گراؤنڈ پہ تو پانی ہے ہر جگہ. اتنے بڑے بڑے ڈگنیٹریز کو لا کے بھی انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز, تو اس لیے دے آر جسٹ اتنی ان کی, بلکہ میں سمجھتی ہوں بہت سی دنیا ان کی مارکیٹنگ اور پروجیکشن کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور انویسٹمنٹس کا یہاں پہ سوچتی ہے. گراؤنڈ پہ بہت ہی وہاں پہ حالات انسیکیور ہیں لوگوں کے, اور پھر وہاں پہ جس طریقے سے دوسری بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کانگریس ہے اور بھی بہت سی, انہوں نے ایک اپنا ایک بنا لیا, ایک الائنس بنا لیا ہے اگلے الیکشنز کے لیے. تو یہ تو ان کا اپنا سروائیول ہے کہ وہاں پہ کوئی ماڈریٹ لیڈرشپ لائیں, ورنہ تو انڈیا از ہیڈنگ ٹورڈز بریکنگ انٹو پیسز. اور اس طرح ڈریم کرنا کہ چائنا کے آگے کھڑے ہو جانا, تو وہ ایک جسٹ لائک اور پھر ساتھ ساتھ یہ ایک اور ڈرامہ کر رہے ہیں راجوری میں, کلگام میں, اور سارا علاقہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ تو ماہر ہیں ان پروپیگینڈا مشینری کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی شخصیات سے, انٹرنیشنل شخصیات سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ایمبیسیڈر سے, جب آپ کی کنورسیشن ہوتی ہے تو ان پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ وہ مانتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بہت سے ممالک اسپیشلی یورپ کے اندر ہیومن رائٹس کے ایشوز بڑا سینسٹیو ہو لیتے ہیں, امریکہ میں بھی لیتے ہیں. مگر بات ساری یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اس کو بہت ایک فل ایک ویگر کے ساتھ, ایک پراپر ایک اسٹریٹجی کے تحت, کم از کم میں نے کہا تھا جب 5 2019 ہوا تھا کہ کشمیر ایمرجنسی نافذ ہو جانی چاہیے پاکستان کے اندر, کہ سارے انٹرنل ایشوز کو سائڈ لائن کر کے ہمیں ایک بہت بڑے گول کی طرف انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے کشمیر کو. جو انٹرنیشنل پاور کوریڈورز ہیں, خاص طور پہ جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں, ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ لابینگ کرنی پڑے گی ہمیں, پالیسی میکنگ جو تھنک ٹینکس ہیں باہر کے ممالک میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ انٹرنیشنلی جہاں جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, ان کے تھرو ہم لوگوں کو شور نہ صرف مچانے کی بات ہے بلکہ ان کو ایکسیس دلوانے کے لیے کہنا کہ یونائٹڈ نیشنز میں مسئلہ ہے, چیپٹر 6 اور 7 کی بات آ جاتی ہے کہ بائی فورس ہم وہاں بھیج نہیں سکتے. مگر یہ جہاں پہ پیس جیپٹائز ہو جاتا ہے, جہاں فورتھ جنیوا کنونشن کی وائلیشن ہو رہی ہے, ڈیموگرافی چینج ہو رہے ہیں, تو ایسے ہنگامی حالات کے اندر وہاں پہ بائی فورس بھی جو ہے ویکیٹ کرایا جا سکتا ہے انڈین فورسز سے, اگر دنیا یہ چاہے تو. ان چیزوں کے اوپر کام کرنا میں ایجوکیٹ بھی کر رہی ہوتی ہوں جو ہماری ٹیم ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے, کہ یہ ہمارے پوائنٹ, اور جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں, اور میں چاہتی یہی ہوں کہ ان کو ہم انٹرنیشنلی, جو انٹرنیشنل چاہے وہ کرمنل کورٹ ہے, چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, چاہے وہ ڈیمانڈنگ اے کمیشن آف انکوائری فرام دا یونائٹڈ نیشنز ہے آن دیز جینوسائڈل اینڈ وار کرائمز ان کشمیر, اس کے اوپر مسٹ ہے کہ ایکشن لیا جائے. ناٹ جسٹ کہ ایک سال میں ہم ایک اسپیچ کرتے ہیں اور پھر لیٹرز بھیج رہے ہوتے ہیں, بلکہ وی نیڈ ایکشن. تو یہ جو میں نے انٹرم سیٹ اپ میں بھی ایکسیپٹ اس لیے کیا ہے, مینلی بیکاز آف دا کشمیر کاز, کہ وہاں کی ریپرزنٹیشن انٹرنیشنلی کوئی بھی نہیں ہے جس طریقے سے وہاں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تو جو انٹرنیشنل ایونیوز ایکسپلور کیے جا رہے ہیں, بہت سی چیزیں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے جب تک, کیونکہ ان کو, کیونکہ سم ٹائم یو وانٹ ٹو سرپرائز سم enemy state, it is an enemy state for the Kashmiris. Though we've always wanted peace and peaceful settlement and dialogue,
Kashmiris, I think, are the biggest, advocates for peace. इसका Or कोई a शक नहीं। biggest obstacle for peace is the Indian state. कोई शक नहीं है। एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी मज़ीद बातें बाकी हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे विद अस। माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें, मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ पीटीवी को। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। फितना फैलाने वाले लोग वो कभी भी बाज नहीं आते। इस बार भी उन्होंने यही किया है। मेरे बाबा कोई खेल खेल रहे हैं। ये बीमारी जल्द ही पाया तख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। होने वाले धमाके आपके बादशाह हजरात के हुक्म पे किए गए। बादशाह हजरात को किस चीज की धमकी देकर उस दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए? बादशाह हजरात के बदले शहजादे सबाहद्दीन को माफ किया जाए और वलीअहद करार दिया जाए। बहुत हुआ, जंग होगी। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? आज रात बहुत मुश्किल होगी बादशाह। बाबा, मुझे बाबा कहने की जरूरत नहीं। जितने भी लोग हैं सबको जमा करो और हमले की तैयारी करो। फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर एक भी बम फटा तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस कदर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर जिस कदर जितनी भी अक़लियतें हैं उनके हवाले से, और मैं तो हैरान हूँ कि सेकुलर हिंदुस्तान, सेकुलर इंडिया और ख़ुद जो उनके अपने निचली ज़ात के लोग हैं उनके साथ भी उनका जो सलूक है, कौन सा सेकुलरिज़म, कौन सा वो चेहरा है। मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल मलिक जी, ये बताइएगा कि यूएनओ की बात हमने कर ली, G20 की बात कर ली, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कि इसमें बैनुल अक़वामी बरादरी, ख़ास तौर पे OIC
اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اور وہ نبھایا جا رہا ہے یا اس میں بھی کچھ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے؟ دیکھیں چاہے وہ OIC ہو چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، جب تک کہ یہ ایکشن اورینٹیڈ اور ایکسیس نہیں دی جائے گی ان کو کہ وہاں پہ جائیں، فیکٹ فائنڈنگ مشنز جائیں اور کمیشن جو بنے، کمیشنز آف انکوائری، اس کے تھرو ان کو اکاؤنٹیبل نہ کیا جائے جو پرسیکیوٹرز ہیں وہاں کے انٹرنیشنل، چاہے وہ کورٹ آف جسٹس ہے چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اور یا اسٹیبلش کرائے جائیں ہنگامی طور پہ ان کے جو کرمنل ٹریبیونلز ہیں، چاہے وہ OIC کرے چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کرے، کیونکہ بہت ہیوی رسپانسبلٹی ہے. اور انہوں نے ایک اسپیشل ریپورٹور تو بنائے ہیں کشمیر کے اوپر OIC نے، اور وہ آئے بھی تھے کچھ عرصہ پہلے، میری بھی ملاقات ہوئی تھی، اور آزاد کشمیر بھی گئے تھے اور لوگوں سے بھی انہوں نے حالات پوچھے تھے، اور رپورٹ وہ بنا رہے ہیں، مگر ان کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا دوسری سائٹ پہ جانے کا. اسی طرح UN کے بھی آپ دیکھ لیں، پیس کیپنگ فورسز یا کوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل، ICRC، ہیومن رائٹس واچ. تو جب تک کہ یہ انڈیا کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈالا جائے گا، اور میں سمجھتی ہوں اب تو ایک آئیڈیل موقع آ گیا ہے، خاص طور پہ جو OIC کے ممالک ہیں جو انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کانٹریکٹس کر رہے ہیں، کہ وہ اب اور بھی زیادہ پریشر ایگزرٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے اوپر کہ ہمارے بزنس انٹرسٹ اس خطے کے اندر ہم انویسٹ کر رہے ہیں، اور انویسٹمنٹ ہماری تبھی جو ہے کامیاب ہوگی جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا اور کشمیر کے اندر امن آئے گا اور کشمیریوں کو ان کا رائٹ دیا جائے گا. تو اس لیے یہ اب سمجھیں کہ جو ممالک یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بھی ڈائریکٹ پرسنل سٹیکس انوالوڈ ہیں فار پیسفل سیٹلمنٹ، اور اس اینگل سے بھی OIC کو اور جو G20 ممالک ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، یونائٹڈ نیشنز کو، اور اس سے بڑھ کے اٹ از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اور مجھے جس چیز کی گھبراہٹ ہے اور ڈر ہے کہ جس طریقے سے راجوری میں، کلگام میں اس وقت انہوں نے پورے علاقے کے جو اس طرح انہوں نے پورا کا پورا اس کو کارڈن ڈاؤن کر دیا ہے، اور وہاں پہ سرچ آپریشنز کرائے جا رہے ہیں. اور ابھی ہم نے جو دیکھا، جو انہوں نے ابھی فالس فلیگ آپریشن کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور جس طرح اپنے پولیس کے اور اپنی آرمی کے لوگوں کو وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کے کوئی انسیڈنٹس ہوں. جو میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ وہ جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، وہ پہلے تو کیپٹن یا جو دوسرے ہوتے ہیں جو سولجرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ فوراً ہی وہ فرنٹ پہ تھے. تو یہ بہت سی چیزیں، پٹھان کوٹ کا ہوا تھا، وہ بھی ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ ان کے فارمر گورنر نے بھی کہا کہ یہ اس کے اندر بہت سی چیزیں مرکی ہیں اینڈ اٹ از ناٹ دیٹ اسٹریٹ. اس طرح اور بھی ان کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور یہ اب بھی یہ کریٹ کر رہے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اور اس ڈسٹریکشن کے تھرو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو زیادہ سے زیادہ سمپتھیز انٹرنیشنلی بھی ملیں پاکستان اور کشمیر کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہندوتوا کا ووٹ بڑھائیں. تو ریلیجن کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے جس کو آپ جس ایکسٹینٹ پہ آپ کھیل لیں، تو مگر یہ نہیں سمجھ آتی ان کو کہ یہ اپنا ہی لیے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ پوری کی پوری سوسائٹی کو آگ لگا رہے ہیں. یہ آگ پھر بجھ ہی نہیں سکتی. ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، کارکنان ہیں، ان کو منظم کر سکے، ان کو آرگنائز کر سکے، کیونکہ الیکشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، کیمپین ہوتی ہے، اور جو بہت اہم دن ہوتا ہے وہ پولنگ کا دن ہوتا ہے. پولنگ کے دن اگر ورکرز کو، پولنگ ایجنٹس کو، کیمپین کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کے جو کاغذات ہیں، جو فارمز ہیں، جو ووٹنگ پروسیس ہے، یا جو ووٹر کو لانے کا عمل ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے، تو آپ کی پوری محنت متاثر ہو سکتی ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے جو فیصل میر صاحب نے یہاں پر NA 127 میں، اور جس کے اندر 3 صوبے، تقریباً 2.5 صوبائی اسمبلی کی سیٹس لگتی ہیں، لیکن ہم اس وقت PP 160 میں ہیں. اور PP 160 کے اندر جو جس طریقے کی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک گلدستہ ہے جس کے اندر مختلف رنگ، نسل اور مذاہب کے لوگ بستے ہیں، جس پیار اور محبت سے رہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ فیصل میر صاحب نے ان کی یہ جس طریقے کا ایک امن یہاں پر ہے، جس طریقے کی بھائی چارگی ہے، فیصل میر صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر بھائی کو، بہن کو، بزرگ کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو برابری کا فلسفہ ہے
वो सही मानों में इस हलके में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। ये मुझे कितनी इज्जत दी है पास्टरों को। और पास्टर विल्सन असगर की मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। इस मौके पर चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी बात हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद भी जड़ांवाला गए, मैं इस मौके पर अपनी मसीही बरादरी, पाकिस्तान की मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उस घिनौने वाक़े की मज़म्मत करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तमाम अक़लियत बरादरियों के साथ खड़ी है, एक होकर खड़ी है और उनकी वकालत कर रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और ये तभी होगा जब पूरे मुल्क में शहीद भुट्टो का फलसफा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा फैलेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये फैसल मीर की जिम्मेदारी है, ये कासिम गिलानी की जिम्मेदारी है, ये हुमा मीर की जिम्मेदारी है, ये आयशा की जिम्मेदारी है और ये हमारे पास्टर विल्सन की जिम्मेदारी है कि हर घर में शहीद भुट्टो का फलसफा फैलाएं और पहुंचाएं। मैं इस मौके पर, चूंकि फैसल मीर साहब ने भी जिक्र किया और मुझे अफसोस हुआ है कि जो बयानबाजी की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायद के हवाले से, और इस तरह की बयानबाजी पहले भी लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए करते रहे हैं, लेकिन हालिया जो अभी बयान आया है मैं उस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। मुझे अफसोस है कि इतनी दहाइयाँ गुजरने के बाद इस मुल्क में मिसाक जमहूरियत होने के बाद भी अगर इस तरह के घटिया बयानात आए तो इस मुल्क में सियासतदानों के लिए फिर वही राय लोग इख्तियार करेंगे जो हम नहीं चाहते लोग इख्तियार करें। जिस तरह की बदतमीजी, बद इखलाकी हमने आज देखी है, हम इस फोरम से मजम्मत करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को ये बावर कराना। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। जड़ावाला वाक़े पर पीपल्स पार्टी मसीही बरादरी से मुकम्मल इजहार यकजहती करती है। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन। देखते रहिए PTV न्यूज़। वहाँ पे आप देख लें इनकी क्या हालत है, एंटी माइनॉरिटी बिल्स जिस तरह आ रहे हैं। अच्छा, आपने मणिपुर की बात की। मैं खुद चूँकि पहला एंकर था जो पहुंचा जड़ांवाला पूरा प्रोग्राम करने के लिए, मुझे जो समझ आई अपनी दानिश में वो तो यही आई कि ये एक ऐसी साजिश की गई जड़ांवाला में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ठीक है, अपने भी वो ज़माना जहालियत के कुछ लोग निकल आते हैं, लेकिन ये कि मणिपुर का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, उस पर बात हो रही थी, तो अचानक से पाकिस्तान में ये हंगामा बर्पा कर देना, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो G20 का भी आ रहा था, मणिपुर का वायलेंस था, इनको एम्बैरसमेंट वैसे भी एक्सपोज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा दुनिया में हाइप आ रही थी। तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह इन्होंने अभी मकबूजा कश्मीर में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अपने ही लोगों को ये मार देते हैं, उसी तरह इन्होंने यहाँ पे भी जो पंजाब पुलिस ने खुद कहा है कि इसके अंदर रॉ के जो शवाहिद मिले हैं और किसी एक इंसान को इंसाइट करने के पीछे जो पूरा चैनल होता है उसको वो देख रहे हैं और उसके अंदर बहुत सी उनको एविडेंसेस मिली हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो कराए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी रॉ की वजह से या टेररिस्ट एक्टिविटीज़, तो वो डिस्टेबलाइज करने के लिए और सारा फोकस उनसे हट के पाकिस्तान की तरफ आया। हालांकि इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस और मॉस्क को और गुरुद्वारों को शहीद किया गया है, जलाया गया है। और ये भी कह रहे हैं कि जो केमिकल्स यूज़ किए गए हैं
یہ جو چرچز کو فیصلہ آباد یہ جڑا والا کے اندر جو ان کو یوز کیا گیا وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا، تو اس کی بھی ایسڈ رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں، میں جنا ہاؤس کے اندر بھی میں گئی تھی، وہاں پہ بھی جس طرح برن ہوا تھا سارا کا سارا معاملہ، تو میں تو حیران ہو گئی تھی کس طرح برن ہو سکتے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو چرچز کو کیا ہے یہ کوئی خاص کوئی ایسڈ ہے جو کہ یوز کیا گیا ہے اور یہ یہاں پہ ملتا نہیں ہے. تو اس لیے بہت سی چیزیں جو کہ الارمنگ بھی ہیں اور خوفناک بھی ہیں، اور اس کا سارا جو بلیم ہے وہ انڈیا پہ ہی جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ انسانی حقوق کی معاون ہیں اور پورا آپ نگاہ رکھتی ہیں اور ایک عرصے سے یہ بیرونی دنیا میں پاکستان کے حوالے سے، اب آپ نے خود ہی بات کی کہ کور کمانڈر ہاؤس کی بات کی، ہمارے شہداء کی بے حرمتی ہوتی ہے، یادگاروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، جڑاوالا کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ ایک بیرونی دنیا نے تو یہ کرنا ہے، دشمن کا تو کام ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. آپ جو کہ اب انچارج ہیں اس چیز کی، کتنی پامالی ہو رہی ہے پاکستان لیکن میں؟ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مکمل ہر بندے کو رائٹس نہیں ملتے، اور رائٹس کے لیے کہیں بھی اگر دنیا میں دیکھیں تو آپ کو فائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے رائٹس کے لیے. مگر جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کیونکہ میں نے بھی اپنی جرنی جب میں نے چارج لیا ہے تو میرا سب سے زیادہ ایموشنل کنیکشن جیلز کے ساتھ ہوتی ہے. تو پورے پاکستان میں نے جیلوں کا دورہ کرنا ہے، اور یہ کیونکہ یو این کا منتھ ہے تو یہاں پہ بھی ہونا، ایمبیسڈرز کے ساتھ ملنا، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، اور پھر چارج سنبھالنا، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف ہیومن رائٹس ہے بلکہ ویمن امپاورمنٹ ہے، اور ہمارے بہت سی پالیسیز چل رہی ہیں. اور میری عادت بھی ایسی ہے کہ اندر ایک ایسا کیڑا ہے کہ میں جب تک اس کی ڈیپتھ تک نہ جاؤں تب تک میں اس کو پریکٹیکل شیپ نہیں دیتی ہوں. تو میں ان کے بارے میں جو عورتوں کے ایشوز ہیں، جو ہماری اکنامک پالیسیز پچھلی رجیمز لائی ہیں، بچوں کے حوالے سے، جس طرح ایک زارا ایپ ہے، زینب کے ساتھ جو بچی کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ایک بڑی ڈائنامک قسم کی، جی بالکل، بڑا ہی ڈائنامک قسم کی ان کی پالیسیز ہیں. مگر جہاں جہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی پروجیکشن یا اویئرنیس، جس طرح نیشنل کمیشن فار دا رائٹس آف چلڈرن ہے، پھر اس طرح ویمن، پھر ڈسیبلڈ، تو ایک وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے ایک جو کہ ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے کشمیری بھی میں بہت فیل کرتی ہوں کہ بائی ڈیزائن بہت سی چیزیں کریٹ کرائی گئی تھیں. جب میں جنا ہاؤس بھی گئی تھی، یقین کریں ہم لوگ رات کو سوئے نہیں، جو دکھ اور رو رہے تھے ہم سب لوگ گھر والے، جو خوفناک وہاں پہ جو ان کی ساری جو یادداشتیں تھیں، جو چیزیں تھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور جس طریقے سے انڈیا نے اس کو میگنیٹیوڈ پہ، بہت ہائٹ پہ اس کو پروجیکٹ کیا کہ حقیقی آزادی جو ہے وہ نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس. حالانکہ میں اکثر یہی کہتی ہوں کہ آزادی کی نعمت کوئی کشمیریوں سے پوچھے. گھر میں بہت سے ہو جاتے ہیں، انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، مگر سوورینٹی، نیشن ہوڈ، بہت ہی لاکھوں قربانیوں کے بعد شہداء کی یہ پاکستان ہمیں ملا. اور اس وقت کشمیر کا جو حال ہے تو اسی سے ایک ٹریلر مل سکتا ہے کہ کس عذاب سے وہ سارے شہداء گزرے ہوں گے، ان کی فیملیز گزری ہوں گی جو انہوں نے خون دیا ہے، اور ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو اس لیے جتنی بھی اس کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ جب جیلوں میں میں نے یہ جو واقعہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں پھر میں جیلوں کی طرف آتا ہوں. یہ جو واقعہ ہو گیا، پھر اس کے اندر پھر آوازیں اٹھنا یہاں سے بھی، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اوورسیز کی بات بھی کی جائے، پھر ٹرینڈز ایسے چلنا، ظلم کی ہم بات کر رہے ہیں، جنا ہاؤس میں جو ہوا، جو شہداء کے ساتھ ہوا، ان کی فیملیز پہ کیا گزری ہوگی، لیکن اس کے باوجود پھر ہمارے اداروں کے خلاف مذموم ٹرینڈز چلانا، سازشیں کرنا، ان کی تو میرا خیال ہے معافی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے نا. کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، اسٹیٹ جو ہوتی ہے، اسٹیٹ کی ایک ریٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ تو آنی جانی ہے، اسٹیٹ ہیز ٹو ایگزسٹ، اسٹیٹ ہے تو ملک ہے. تو آپ اسٹیٹ کی جو سب سے مطلب آپ اپنے ہی محافظ کے خلاف اگر آپ ایک باہر سے کیمپین ڈیزائن کرائی جائے اور برین واش کیا جائے، میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں، جو بھی ان کے گلے شکوے ہوں گے پولیٹیشینز کے، پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں، دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی، مگر سب چیزیں گھر میں ڈیبیٹ کی جاتی ہیں. اب انڈیا کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی اتنا بڑا ڈائسپورا ہے، مگر پہلی دفعہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ سکھوں کی ایک بہت بڑی
جو ہے وہ ریلیز نکلی ہیں امریکہ کے اندر بھی اور کینیڈا میں، یورپ میں، مگر ادروائز اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو انڈیا کی اپنی ڈرٹی لانڈری کبھی بھی نہ ان کا ڈائسپورا نہ وہ خود. اور یہ یاسین صاحب نے بھی اکثر جب ان کے ٹاک شوز یہاں پہ ہوئے تھے، اور ایک تو ان کا ہوا تھا کیپٹل ٹاک، بلکہ وہ کلپ بھی کا شیئر ہو، اس میں عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو باہر کے ملکوں میں اپنی پارٹیز نہیں بنانی چاہیے، وہاں پہ ایز اے پاکستانی جائیں تاکہ کشمیر کا کیس جو اسٹرانگ ہو، جو مین مسئلہ ہے، جو پوری قوم کی آزادی کا مسئلہ اور نسل کشی ہو رہی ہے، تو اس پہ ساری جو کنٹریز ہیں مطلب کہ ان کا فوکس ہم توجہ اس پہ لائیں، اور جو بھی آپ کی انٹرنل پالیٹکس ہیں وہ پاکستان کی حد تک اس کو رکھیں. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں نا، بے شک وہ ووٹ کریں مگر یہ نہیں ہے کہ آپ نیشن کے اوپر. یہاں ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ لبرل ہیں، یہ کانگریس والے ہیں، یہ یہاں تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ایسے، حالانکہ ان کے مذہب سے تعلق یافتہ بھی تو یہاں پہ ہیں نا. بالکل. اچھا، آپ جیلوں کی بات کر رہے تھے، جیلوں کی آپ جانا شروع کر دیا آپ نے؟ جی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے دورہ. پہلا ہم لوگوں نے کیا ڈیالہ جیل کا، وہاں پہ میں جووینائلز کو بھی ملی ہوں. دیکھنا کیا چاہ رہی ہیں وہاں پہ؟ اچانک ہی جانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. نہیں میں سمجھ رہا کیا اس میں یہ ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، what do they need، ان کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں، پھر وہاں پہ مائنورٹیز کے بھی جو پرزنرز ہوتے ہیں، پھر عورتوں کا کیا حال ہے، اور پھر ان کو کیا کیا ٹریننگز دی جا رہی ہیں. تو کچھ پوائنٹرز ہیں جو میں نے ٹیک اپ کی ہیں جو وہاں پہ لیپسز ہیں. مگر یہ ہے کہ شکر ہے کہ ان کی ڈائٹ ٹھیک تھی، کھانا پینا میل نرش نہیں تھے، اور ڈاکٹر بھی تھا، اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے صفائی کے حوالے سے وہ کلین تھا. کیونکہ میں نے اچانک میں گئی ہوں، مگر میں نے ابھی بہت سی میں جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک پہ کر کے کلین شٹ ہو جاتی ہے، نو ناٹ ایٹ آل. اور سب کے ساتھ میں نے ایک کو ٹائم دے کے میں نے ان کے ساتھ ان کے کیسز، اگر کوئی چھوٹے سے مقدمے، چھوٹی سی کوئی چوری ہے، اور یا کوئی بچے ہیں جو بیگرز تھے، ان کے لیے ان کو ریہیب سینٹر کے اندر شفٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے اپنی طرف سے ڈائریکٹیوز دی ہیں. اور ایک اور بات جو بڑی ہے کہ اوور پاپولیٹڈ ہے، تو کیونکہ اسلام آباد جیل بن رہی ہے ابھی ان کی، تو بھی کنسٹرکشن کے اندر ہے، تو اسلام آباد کے بھی جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کو بھی اڈیالہ میں ڈالنا ہوتا ہے. تو وہ ایک جینوئن بات ہے. اور پھر ان کو جو عبادت کی جو پریکٹسز ہیں، وہاں مسجد بھی ہے، وہاں پہ ان کو ریلیجس ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. تو بہت کم تعداد میں ہیں کرسچنز یا دوسرے، تو ان کے لیے بھی وہاں پہ جو انہوں نے عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے، مگر اس کی بھی جو تھوڑے بہت جو ان کے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں جو کہ ایکول ہیں، جسٹیفائڈ ہیں، اس کے اوپر بھی کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں نے دوسری بھی جیلز کے اندر، چاہے کوٹ لکھپت ہو، چاہے وہ اٹک جیل ہو، چاہے کراچی میں، کہیں بھی سینٹرل جیل، سب جیلز میں جیل تو جلدی چلے جانا چاہیے. نہیں میں تو سب میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا جیل کے ساتھ میری شادی جیل سے ہوئی ہے. میں یاسین صاحب کو اگر ملی ہوں تو جیل میں زیادہ ملی ہوں. جیل میں ہم نے جانا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، تو اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو، کہ ہماری تو وہ جیلز ہیں کہ جس میں بندہ زندہ باہر نکل آئے تو بڑی بات ہے. تو وہاں پہ تو آپ کو یہاں کے ماشاءاللہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جیلوں میں جاتے ہیں، سیاسی لیڈرز، سیاست میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ کیا ان کو لائرز دیے جا رہے ہیں، کیا ان کو کورٹس میں پیش کیا جا رہا ہے، کیا ان کا میڈیکل کرایا جا رہا ہے، کیا ان کو کھانا ٹھیک دیا جا رہا ہے، کیا ان کو فزیکل ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تو، یا ان کی فیملیز کے ساتھ لیٹر لکھنے کا، فون کرنے کا، تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں دیکھ رہی ہوں. اور اس کے اندر اکثر جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ دے آر الاؤڈ ٹو میٹ دیئر فیملیز، اور ان کو فزیکلی سب کو پیش کیا جاتا ہے کورٹس کے اندر، اور ان کو لائرز ہیں. تو یہ ہمارے کشمیریوں کے لیے بہت بڑا خواب ہے. یا اگر کسی کو دیسی گھی میں کچھ چیز مل رہی ہے تو باقیوں کو بھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بھی آپ بالکل جی ایکول ہونا چاہیے. تو میرا تو یہ فرم بلیف ہے کہ آپ جتنا بھی بڑا آپ کا عہدہ ہو جائے تو آپ کو اتنا ہی زیادہ، آپ یو آر سرونٹ آف دا پبلک، بیسکلی آپ سرو کرنے، آپ خدمت کرنے آئے لوگوں کی. آپ کوئی وی آئی پی نہیں ہے. وی آئی پی تو وہ شخص ہے جس نے انسانیت کے لیے کوئی بڑا کام کیا ہو. یہ تو کام ہی یہی ہے ان کا. بلکہ ان کو رول ماڈلز بننا چاہیے پولیٹیکل لیڈرز کو پاکستان کے، کہ سادگی، بلکہ سیکھیں بھی کشمیر کے حریت رہنماؤں سے سادگی، مٹی کے گھروں میں رہنا. حالانکہ ان کو دنیا جہان کی آفرز کیا کیا انڈیا نے دی اور باہر کی دنیا نے، کہ وہ اپنی تحریک کو چھوڑ دیں، مگر پرنسپلز اور سادگی اور جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں اپنی عوام کے لیے، مطلب صرف شرم سے جھک جاتا ہے انسان کا کہ ایک وہ لیڈرز ہوتے ہیں اور ایک وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ اتنی بڑی ان کی وی آئی پی کیراوانز چل رہے ہوتے ہیں اور عوام پس رہی ہوتی ہے سڑکوں پہ. تو اتنا کلیش ہوتا ہے نا، تو یہ بڑا مجھے فیل ہوتا ہے پرسنلی. یہ ہونا بھی چاہیے، یہ جینوئن بھی ہے. اچھا جی، آپ نگران حکومت کا حصہ ہیں، وزیر اعظم صاحب اور آپ کی باقی جو کلیگز ہیں، کیا عزم ہے آپ کا
जब तक हैं क्या करना चाहते हैं? देखिए मैं तो यही कहूँगी कि हमारी जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, तो जब टेक्नोक्रेटिक टाइप का सेटअप होता है, इंटरम भी है, तो उसके अंदर फिर इधर उधर की बात वेस्ट नहीं की जाती, सब एजेंडा पर आते हैं। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो एजेंडा एक दिन पहले आता है, तो चाहे वो पेट्रोलियम की फील्ड का हो, चाहे वो पॉपुलेशन की बात हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन का ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे वो ओवरसीज़ की बात हो, डिफरेंट इकोनॉमी की बात हो, मगर वो सब का जो कैबिनेट में बैठे होते हैं उन सब का 1-to-1 फीडबैक लेते हैं कि सब प्रिपेयर होकर आएँ, चाहे वो आपकी फील्ड नहीं है, मगर क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, यू हैव टू पार्टिसिपेट और यू आर मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इवन इफ इट इज़ फॉर फ्यू मंथ्स। एक एक दिन बहुत भारी है जो हम लोगों का है, क्योंकि बहुत मैं समझती हूँ बहुत हम अकाउंटेबल है अल्लाह के आगे, कि हम चाहे जितने भी दिन, ये ना कहना कि 4 साल कोई होता है 5 साल, मैं कहती हूँ एक एक दिन जो है वो बहुत ही भारी बोझ है। मेरे पे तो डबल आ गया है कि एक तो मकबूजा कश्मीर की आवाम की, उनके ह्यूमन राइट्स का इशू पूरी दुनिया तक लेके जाना, और यासीन साहब और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, उसके साथ साथ क्योंकि मैं सारा मेरा फोकस वहाँ रहा है, अब यहाँ पे भी लोगों की उम्मीदें वही हैं, उम्मीदें वही हैं जो हमारे हुर्रियत रहनुमाओं से हैं, हमारे साथ जो पाकिस्तान की आवाम, चाहे किसी भी पार्टी, मैं तो कहती हूँ जो कि अपोजिशन की पार्टीज़ हों, जो भी हों, सब हम एक ही वतन के हैं और सब ने मिल के आई थिंक रिकन्सिलिएशन की तरफ आना चाहिए हम सबको। इस पे जो वो नौजवानों को जिस तरह का बयान किया गया कि, और जिस तरह वो तर्ज तकल्लुम, द वे दे आर टॉकिंग, इस पे भी कभी आपको मौका मिला है कि शिद्दतें कम करें, हिद्दतें कम करें नौजवानों को, कि कोई अतदाल का रास्ता भी इख्तियार करें? कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने यूथ को कोई वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें कि जिसके थ्रू वो अपनी भड़ास या अपने आइडियाज़ जो हैं, या जो वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया हो। इसके लिए बाकायदा एक अपनी तरफ से तो मैं एक ड्राफ्ट कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं दूंगी अपनी तरफ से, जिसके अंदर एक बाकायदा सोशल मीडिया की जो एजुकेशन है वो स्कूल लेवल से ही सिखाई जाए, और जो नैरेटिव्स हैं, मैं समझता हूँ मिसाल मीडिया नहीं, ये मीडियम है, बिल्कुल डिजिटल लिटरेसी का जो पूरा प्रपोजल मैं बना रही हूँ अपनी टीम के साथ मिलके, जो कि मेरी डोमेन नहीं बनती, लेकिन कब तक हो मगर वो इंशाल्लाह अगले मंथ तक हमारा बन जाएगा। और अभी तो हम अपनी मिनिस्ट्री का 100-day प्लान बना रही हूँ मैं, 3 मंथ्स का प्लान है हम लोगों का, क्योंकि हम इंटरम नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा ज़हमत दूंगा, जरूर उस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात क्यों करेंगे। नहीं। रज़िया को मेरा बहुत प्यार और माँ जी को सलाम। थैंक यू। वो हज़रत आगा शोरश कश्मीरी ने कहा था कि मेरे हमराही करेंगे कुछ इस तरह जाने निसार, मग़फ़िरत की ज़र्रे ज़र्रे को दुआ देनी पड़े, और कर दूंगा माओं की मोहब्बत को इतना बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े, और खाक अर्ज़ पाक से ऐसे उठाऊंगा शहीद, जिनके मदफन को ज़मीन करबला देनी पड़े। एक कश्मीर का जिक्र आया तो मुझे शोरश कश्मीरी भी याद आए। यासीन मलिक और उनके साथी बहुत सारे पाकिस्तान जब आए तो मुलाकातें हुई, अज़्म, हौसला, लेकिन मैं मिसाल को देख के तो मैं ख़ुद भी हिल गया हूँ कि इतना हौसला कि एक सज़ाए मौत अनाउंस कर दी जाए, बेटी क्या पूछ रही होगी, ये सबको, और आलम इस्लाम की ये ज़िम्मेदारी है, तकरीरों में जिसमें वाहिद न किया जाए, अमलन यकजान हुआ जाए, यहाँ कांटा लगे तो उधर भी तकलीफ़ हो, ये कहा गया हुआ है। काश कि हम इस पे आ जाएं, वरना फिर बहुत सारे मसाइल हैं। अल्लाह ताला हमें मसाइल से निकाले, पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे, कश्मीर को आज़ाद करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।